अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे एनालिस्ट मौजूद हैं मज़हर बरलाज साहब और गुल नुखैज़ अख्तर साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ाओं में आज हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी अदालत लगी, और जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंसेस पे अपनी कानूनी टीम के हमरा पेश हुए। समाअत जब शुरू हुई तो दलाइल दिए गए, कुछ सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, जुमलों का तबादला हुआ। अदलिया की तरफ से सवालात के जो जवाबात हैं वो देने की कोशिश की गई। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या नैब का काम सिर्फ और सिर्फ डाकिए का था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? जब करप्शन ही नहीं हुई तो फिर आमदन से ज्यादा असासे कैसे आ गए? ये समाअत तो 29 नवंबर तक जो है मुलतवी कर दी गई, लेकिन इस समाअत ने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया। दूसरी तरफ हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है खुर्शीद शाह साहब। उन्होंने नवाज शरीफ पे कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ये वोट को इज्जत दो का नारा लेकर आए थे, और अब उन्होंने ये नारा बना लिया है कि हमारी तो बात हो गई है, इदारे भी भला किसी के हुए हैं। और दूसरी तरफ जो आजिज धामरा साहब हैं, उन्होंने ये बात की है कि इलेक्शन की तारीख मिलते ही कुछ लोग अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं और इन लोगों को अपना मुल्क भी याद आ जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो है वो मुल्क में ग्राउंड बना कर आए हैं। आने वाले वक्त में एक और नया नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया। इस पर बात करेंगे। मज़हर बरलाज साहब, सबसे पहले ये फिर बात होती है लाडलेपन की ना। आज की जो कार्रवाई है उसमें सबको यही तासुर जा रहा है कि एक और लाडला, बल्कि इसको अगर हम लाडला प्लस कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लाडला किसी और का नाम था, आपको याद होगा। पहले खान लाडले थे, अब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये सुनने में आ रहा है। बड़ा साहब, क्या रीजन है सियासी मामलात में अदालतें जो है वो क्यों लाडला बना लेती हैं लोगों को? अच्छा, गुजारिश ये है कि एक ज़माने में इस्लामाबाद जो है वो सिर्फ बाबुओं का शहर मशहूर था, और कभी कराची सियासी मरकज़ होता था, फिर लाहौर हमारा सियासी मरकज़ होता था। जी जी। मगर पिछले चंद सालों से साजिशों, पेशियों और धरनों के बायस इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का सियासी मरकज़ बनकर उभरा है। ऐसा ही। अब जो खिचड़ी इस्लामाबाद में पकती है वो पूरे मुल्क पर असरअंदाज होती है, और ये इत्तेफाक या हुस्न इत्तेफाक समझिए कि पेशियों का ज़्यादा सिलसिला भी इस्लामाबाद में है। बिल्कुल। और अब जिसको रिलीफ मिल जाता है या रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है उसके बारे में लोग लाडला कहना शुरू कर देते हैं। असल में तो मेरा ख्याल है कोई मुक्तदरा के लाडले होते हैं। बरलाज साहब, अदालतों के लाडले नहीं होते। अच्छा। लाडले मुक्तदरा के होते हैं। कभी खान साहब लाडले थे मुक्तदरा के, आजकल जो बैरून मुल्क से साहब आए हैं वो लाडले हैं। तो देखिए अब वो सौतेले हो गए जो जेल में बैठे के साथ क्या सलूक करती है। लेकिन ये जो बात आपने इब्तदाई में कही ना खुर्शीद शाह की, जी जी, तो शाह साहब देखिए बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, तजर्बाकार सियासतदान हैं। उन्होंने बजा फरमाया ये मौसमों के हिसाब से लाडले बदलते रहते हैं, ये दुरुस्त है बात। ठीक है नुखैज़ साहब, इसी केस में आपको याद होगा बाप बेटी को मुजरिम बनाने के लिए दिन रात अदालत में और एक लंबी कार्रवाई चली थी जी। अब जो है इसको नायब इसको बिल्कुल एक चुटकियों में जो है वो सुलझाने पे तुली हुई है। तो ये आपको लग रहा है कि लाडला प्लस बन गए हैं? अच्छा, ये कैसे तय होगा सुमेरा कि वो जो सजा सुनाई थी वो ठीक थी और ये जो सजा के खिलाफ अगर कोई फैसला आया तो ये गलत होगा? ये भी तो हो सकता है ना कि वो सजा गलत सुनाई हो और अब जो फैसला आएगा वो ठीक आए। सो ये कहना अदालत का, मैं तो बल्कि बरलाज साहब आए थे मैं कहने लगा था गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। हमें ये जुमले भी सुनने को मिले अदालत में, और इवन वो जो सास की ऑडियोज वगैरह लीक हुई वो भी आपने सुनी। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने ये तय कर लिया है कि हमारे दौर में अगर किसी को सजा होगी तो वो ठीक है, और बाद में वो सजा खत्म हो जाए तो ये लाडलापन है। लाडलापन तो अभी आया ही नहीं, नवाज शरीफ पे तो लाडलापन आया ही नहीं अभी। अच्छा, लाडलापन लगता है कि लाडलापन नहीं आया? सुन लें, लाडलापन वो था जिस आज भी लाडलापन है। जेल में एक से एक खाना दिया जा रहा है, देसी कुकर जेल में पहुंचाए जा रहे हैं। सब कमाल कर रहे हैं, वो जेल में बैठे हैं, उनके ऊपर इतनी सख्तियां हैं, उनको सुने ठीक है, उनके इलेक्शन लड़ने के ऊपर शकूक व शुबहात है। कोई पता नहीं उन्होंने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना, उनकी पार्टी खत्म हो रही है, लोगों को मुनहरिफ किया जा रहा है। अभी भी आप कह रहे हैं कि लाडले उनकी जात के ऊपर जेल में, मुझे बताएं ना, एक जेल से वो दूसरी जेल चले गए, उनके लिए टॉयलेट अलहदा से बना दिए गए, उनको देसी खाने दिए जा रहे हैं, उनके लिए घर के खाने आए जा रहे हैं।
جو گھر کے افراد ہیں وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کو وہاں پہ جم کی سہولت دے دی گئی, جو سائیکلنگ کی, یہ ساری چیز وہ تو اطمینان سے پڑھنے کے لیے انہیں کتابیں وہاں پہ میسر ہیں. یہ کبھی سنا تھا آپ نے کہ جیل کے اندر بند کر کے آپ ان کو ساری فیسلٹیز دے دیں کہ کیا وہ لاڈلا؟ یہ ساری فیسلٹیز نواز شریف کو ملی تھی؟ تو غور کریں نا آپ, مجھے بتائیں کو 4 چیزیں بتائیں. ان کو جو ایک فیسلٹی ملی تھی اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سائیکل کی کیا ضرورت, ایک فیسلٹی ملی ان کو, اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ میں جا کے ان کا اے سی اترواتا ہوں. اتروایا نہیں تو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں اتروایا تو پھر نہیں کہنا چاہیے تھا نا. پھر یہ جملہ, یہ بذات خود ایک ریڈیکولس جملہ ہے نا کہ آپ نے جب کروانا کچھ نہیں تو پھر آپ مجمع میں کھڑے ہو کہ کیوں اعلان کر رہے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ, وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جیل میں فلاں چیز اتروا دے اور فلاں کروا دے, تو قانون کرتا ہے نا. تو قانون نے تو ابھی تک اس کا نواز شریف کے ساتھ لاڈلا پن کیا ہی نہیں. یہ تو وہ سارے وہ کیا اسے کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں نا توڑے تو رہے نے, کہ وہ سارے جو الزامات جس طرح سے آئے تھے, جس ترتیب سے آئے تھے, اسی ترتیب سے وہ ٹائم بڑا زبردست ہے ان کا. ٹائم اس لیے زبردست ہے, سنیں میری بات سنیں. اچھا کلیئر کریں کیا مطلب کہ آپ کا ٹائم. الیکشن سر پہ ہے, واپسی ہو گئی ہے ان کی, ٹھیک ہے, اور اب ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن سر پہ نہ بھی ہوتے تو انہوں نے واپس آنا تھا, یہ ذہن میں رکھیے. یہ کیسے یہ اعلان وہ پہلے بھی کر چکے تھے کہ انہوں نے اس سال کے اینڈ تک آ جانا ہے. اور تب تک تو مدت کمپلیٹ ہو رہی تھی نا نخیس صاحب. جب گورنمنٹ تھی, پچھلی گورنمنٹ تھی, تو آپ اندازہ کریں اس گورنمنٹ میں تو کوئی بھی آنا نہیں چاہے گا جس کو پتا ہو کہ یہاں آتے ہی اس کو پھنسا لیا جائے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نواز شریف کا لاڈلا پن شروع نہیں ہوا. یہ تو پھر بات تو وہیں پہ آگئی لاڈلا پلس ہے. پھر بات تو وہیں آگی نا کہ عدلیہ جو ہے وہ سائیڈ لیتی ہے, جس کی گورنمنٹ ہوگی اسی کی. پھر یہ انہوں نے, برلاس صاحب نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ نہیں بلکہ مقتدرہ سائیڈ لیتی ہے. تو عدلیہ کے ہی یہ جملے ہیں. وہ آپ نے جو پہلے جج تھے ان کے کیس کے, وہی جج اب ہیں. تو اپنے اب عدلیہ کبھی یہ فیصلہ نہیں لیتی کہ ہم سے غلط کام ہو گیا یا غلط فیصلہ ہو گیا. یہ تو ہم باہر لگے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے کہ یہ سزائیں معاف ہوئیں یا سزائیں واپس ہوئیں یا کہا گیا کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. نواز شریف کے کیس میں ٹرائل کہاں ہوا ہے مجھے بتائیے. یہ خان صاحب کا ایک ٹرائل ہوا جیل میں, وہ ختم کر کے اب وہ انہوں نے کہا جی اوپن ٹرائل ہوگا. میاں صاحب کے کیس میں ٹرائل کہاں ہوا ہے بتائیے ذرا. 4 گواہوں کو سن کے خود ہی آپس میں طے کر لیا کہ اس کا یہ فیصلہ ہونا ہے. یہ تو سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ٹرائل میں گیا ہی نہیں کیس. برلاس صاحب ایک سوال ہے جو نخیس صاحب نے بات کی, میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب نے اس ٹائم پہ آنا ہی آنا تھا, یہ کوئی طے نہیں تھا, ان کی اداروں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی تھی, ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ چلو آگے, پہلے قوم کو میرا خیال ہے میاں صاحب کے ڈاکٹر کا نہیں پتا تھا, آج ڈاکٹر کا پتا چل گیا ہے کہ گل نخیز اختر صاحب ان کے ڈاکٹر ہیں. دعوے تو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے, میاں جاوید لطیف نے بھی اور لوگوں نے بھی پچھلے 3 سالوں سے, کہ اس سال آ رہے ہیں, اگست میں آ رہے ہیں, ستمبر میں آ رہے ہیں. تو وہ سارے جھوٹ ثابت ہوئے. آج ہمیں پتا چلا کہ جاوید لطیف بھی اتنے قریب نہیں ہے نواز شریف کے جتنے گل نخیز اختر ہیں. ان کو پتا ہے. پھر ان کو پتا ہوگا ابھی کہ حال ہی میں کسی نے سٹی ہاسپٹل سے اپنی کچھ رپورٹیں تیار کروائی ہیں جن کی مدد سے ہو سکتا ہے مستقبل میں باہر جانے کو دل چاہے. اچھا, اب انہوں نے یہ جو چانسز ہیں, حالات لگ رہے ہیں آپ کو, بات کھولیں نا, میں جواب دینا چاہتا ہوں, آپ بات کھولیں گے تو نام لیجئے. آڈیو لیک کی بات انہوں نے کی ابھی. دیکھیے میں ان کی گفتگو میں نہیں بولا, تو انہوں نے ایک آڈیو لیک کی بات کی. دیکھیے وہ کسی کی ساس کی آڈیو لیک کا تو ابھی جمعہ بازار لگا ہے نا, آڈیو لیک اور ویڈیو لیک کا. یہ روایت کس نے ڈالی ہے برلاس صاحب؟ اس آڈیو لیک کی بھی بات کرتے جو ایک جج سے ڈائریکٹ بات ہوئی تھی اور جج کی آڈیو لیک ہوئی تھی. وہ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ گل نخیز اختر صاحب ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں, پورا سچ نہیں بولتے. انسان کو پورا سچ بولنا چاہیے نا, غیر جانبداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پورا سچ بولیں. آپ اس جج کی آڈیو کا بھی حوالہ دیتے تو ٹھیک ہے, اگلے جج کی ساس کا بھی حوالہ دے دیتے. لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گل نخیز اختر صاحب کسی طرف سے آنکھ بند کر لیتے ہیں, کسی طرف آنکھ کھول لیتے ہیں. ہمیں تو ان کی تجزیہ کاری کی نہیں سمجھ آ رہی. نخیز صاحب مجھے کیوں بلایا, یہ نعرہ لگنے والا ہے؟ یہ نعرہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ نعرہ یوں لگے گا کہ ہمیں کیوں نہیں شامل کیا.
ٹھیک ہے, جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں. ابھی تو پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے نا کہ یہ نعرہ لگے گا, اور یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے مل کے ان کے ساتھ اور یہ سارا کھیل رچایا, اور جس میں اب یہ خود بھی سٹک ہوئے. یہ الیکشن میں یہی ہوتا ہے سمیرا, الیکشن میں یہی ہوتا ہے, جب یہ الیکشن جیت جائیں گے تو انہی پارٹیوں کا اتحاد بھی بن جائے گا. الیکشن میں سب کا کھلا میدان ہوتا ہے, اپنے اپنے طور پہ آپ جو مرضی نعرے لگاتے پھریں. اگر وہ میاں نواز شریف کو الیکشن میں بھی میاں صاحب کی حمایت کریں گے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ کس نے دینا ہے؟ بالکل تو یہ ضروری ہے کہ کسی کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان بازی کی. اس جملے کی کیا حیثیت ہے کہ اب نعرہ لگنے والا ہے کہ مجھے کیوں بلایا, تو یہ تو جملہ ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ جملہ کہا ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ نون کو سامنے لایا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کو نکالنے کی تیاریاں, یعنی وہ یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. برلا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات بن جائیں گے جس طرح ایک آئیڈیل انوائرمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بنا ہوا ہے اس وقت الیکشن لڑنے کا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ لائن کہیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خورشید شاہ نے کہا یا عاجز دھامرا صاحب نے کہا؟ عاجز دھامرا. جی جی, دھامرا صاحب دیکھیے بڑے خاص آدمی ہیں, اور ان کی گفتگو کے پیچھے بڑے خاص محرکات ہوتے ہیں. دھامرا صاحب عام حالات میں نہیں بولتے. خورشید شاہ چونکہ پیپلز پارٹی کے مقبول رہنما ہیں, عام حالات میں بھی بولتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں. دھامرا صاحب کم بولتے ہیں. دھامرا صاحب کے پاس بڑی خاص خبریں ہوتی ہیں. دھامرا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے کیوں بلایا کا نعرہ لگے گا, تو اس کا امکان ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. ایسے کیا حالات ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑے گا؟ دیکھیے ابھی تک سمیرا مرزا صاحبہ میاں نواز شریف کی اور جہانگیر ترین کی نااہلی ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی تک میاں صاحب جلسوں کا نام نہیں لے رہے, اور پتہ نہیں کیوں نہیں لے رہے. یہ ان کو پتہ ہوگا کہ جلسوں کا نام وہ لیں گے تو کیا ہوگا. تو واقفان حال کہتے ہیں کہ میاں صاحب خاصے مایوس ہیں. اچھا, ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں, ان کو ظاہر ہے ان کو ملنے والے لوگ ہی کہتے ہیں نا, میں تو ملا نہیں, لیکن جو حالات ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی میاں صاحب سینٹرل پنجاب میں تو جلسے کر سکتے تھے, بالکل, لیکن ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست کے لیے یا الیکشن کے لیے گراؤنڈ ہی تیار نہیں ہوا. اب وہ پتہ نہیں کس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ تیار کب ہوگا کب نہیں ہوگا. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری جلسے کرتے رہے. اچھا, پی ٹی آئی کو ان کے لیڈر تو خیر جیل میں ہیں, لیکن انہیں موقع ملا اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں 5-6 ورکر کنونشن کر دیے, تو یہ ورکر کنونشن کر دیتے. اب کل جو استحکام پارٹی ہے انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے کاموں کی میں. جی جی بالکل. اچھا, یہ کاموں کی جو ہے ان پہ کریں گے ہم آگے ڈسکس نا. اچھا جی, چلے پھر اس پہ جب ڈسکشن ہو تو پھر. نقیب صاحب جلسے کیوں نہیں کر رہے میاں صاحب؟ ان کو واقعی لگ رہا ہے کہ عوام اکٹھے نہیں ہو سکیں گے؟ ایک تو سمیرا برلاس صاحب کی مہربانی, انہوں نے کہا کہ میں آدھا سچ بولتا ہوں. یہ مجھے لگتا ہے 1/4 بولتے ہیں. اچھا, کیونکہ اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں چھپا لی. پہلی بات تو یہ کہ جلسے اس وقت شروع ہوں گے جب میاں صاحب پارٹی کے ٹکٹ اناؤنس کریں گے, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے. نہیں تو پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے پھر؟ نہیں, یہ کیا یہ سوال ہی نہیں بنتا نا, پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. ان کا طریقہ کار مختلف ہے, یہ ضروری نہیں کہ ان کی سنت پہ چلا جائے, کہ جیسے پیپلز پارٹی کرے گی وہ ٹھیک ہے, اس پہ چلنا چاہیے. اچھا, پیپلز پارٹی کے اپنے ڈائنامکس ہیں, وہ اپنے ان کا اصول ہے, اپنے ان کے طریقے ہیں, وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. جب الیکشن جب یہ پارٹی ٹکٹ اناؤنس ہو جائیں گے تو جس حلقے میں جو بندہ کھڑا ہوا ہوگا وہ جلسہ ارینج کرے گا, میاں صاحب اس وقت جلسے کریں گے. نقیب صاحب ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ یہ لوگ جو نمبر گیم کمپلیٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے نون لیگ کی تو اتنی, میرا یہ ایک انداز ہے, آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, نون لیگ کی اب اتنی مقبولیت رہی نہیں ہے, تو ان پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کے پھر ان سے یہ کہیں گے کہ لوگوں کو اکٹھے کرو تاکہ ایک جمع نصیر نظر. نہیں, پہلے یہ جملہ محترضہ آپ نے جو کہا ہے یہ بطور اینکر آپ کو نہیں سوٹ کرتا. آپ کے مسلم لیگ نون کی مقبولیت نہیں رہی, تو پھر آپ جو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے. چند ماہ پہلے ایک سروے آیا تھا, پھر یا اس پہ یقین کر لیں. ایک اور سروے بھی آیا تھا جس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. نہیں, وہ سروے یہ تھا کہ جو مقتدرہ ہے اس کی حمایت سب سے زیادہ ہے, غالباً میرا خیال ہے 88% تھی, تو اس پہ آپ لوگوں نے شور مچا دیا تھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان سرویز کو آپ نہیں مانتے جو آپ کے حق میں جاتے ہیں ان کو, اور یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت نہیں, اس کا کوئی پیمانہ بھی دے, کوئی لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے نا کہ اس کی مقبولیت نہیں, یا آپ نے کہہ دیا تو ہم مان لیں کہ ان کی مقبولیت نہیں. میں نے آپ کا انالیسس لیا, میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں. میرا انالیسس یہ ہے کہ ان کی مقبولیت ہے. اچھا, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نون لیگ اس ملک میں مقبولیت نہیں رکھتی.
اب اس وقت ہاں بتائیے نا, ایز کمپیئر ٹو دا پاکستان تحریک انصاف کون سا ورکر یا کون سا لیڈر ہے مسلم لیگ نون کا جو ان کو چھوڑ گیا ہے؟ میں ان کے جو اپنا برلاس صاحب کے جو حمایت ہے, جس طرف پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے, ان کے تو باہر دوڑ گئے ہیں. شہزاد اکبر کہاں اس وقت؟ ان پہ آج دیکھا ہم نے وہ تیزاب پھینکنے کی کوشش کی. چلیں خیر اس کی تو ہم مخالفت کریں گے, یہ تو کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ ان کی موجود ہے, ورکرز موجود ہیں, ان کے ووٹرز موجود ہیں. اچھا برلاس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہوں گے؟ اچھا جی, پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ وہ بھاگ گئے اور وہ قائم رہے. دیکھیے یہ جو کاف لیگ اتنی بڑی پارٹی بنی تھی تو وہ کہاں سے لوگ آئے تھے؟ وہ سارے نون لیگ سے آئے تھے. اور یہ جو آپ نے سمیرہ مرزا بالکل درست سوال کیا ہے, میں بتاتا ہوں کہ کیسے مقبولیت کم ہوئی. یہ 2023 ہے, جولائی 2022 میں پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے, ساری انتظامیہ ساتھ تھی, اور مسلم لیگ نون کی مقبولیت بھی تھی, اور مسلم لیگ نون ہار گئی. تو اس کے بعد سے تو دیکھیے ایسا گیر لگا ہوا ہے جو پیچھے پلٹ ہی نہیں رہا. تو میرا خیال ہے گل نخیز اختر صاحب شاید اس الیکشن کا رزلٹ بھول گئے ہیں, اور اس کے بعد ایک الیکشن ہوا, میرا ڈسکا کا الیکشن بھی یاد کروائیے گا. اس کے بعد ایک الیکشن ہوا, یہ جو 20 الیکشن ہوئے نا, اس کے بعد ایک الیکشن ہوا جو قومی اسمبلی کا تھا ڈی جی خان سے, جو محسن لغاری صاحب جیتے, اور جو لغاری قبیلے کے بڑے چیف ہیں اور مسلم لیگ پنجاب کے سیکرٹری جنرل بھی تھے اویس لغاری, وہ بری طرح ہار گئے. تو میرا خیال ہے مقبولیت کا پیمانہ ہمیں الیکشن سے نظر آتا ہے. الیکشن کے آئینے میں تو پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں مسلم لیگ نون پٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, الیکشن میں سوری سمیرا آپ سے کہنا چاہوں گا, الیکشن اب ہونے والے ہیں, اگر الیکشن ہی پیمانہ ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا. اور پھر اس میں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا نخیز صاحب, سب کو پھر ایکولی چانس بھی تو دینا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ بالکل ملنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ایکسٹرا آرڈنری میری کمزوریوں کو چھوڑ کے, میں نے اگر کاغذات جمع نہیں کرائے, میں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے, کچھ بھی, تو مجھے ایکسٹرا فیور دے کے مجھے اس میں رکھنا چاہیے, یہ غلط ہے. نخیز صاحب آئی پی پی کی بات کر رہے تھے برلاس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آئی پی پی کی کوئی ویلیو ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ بالکل سوتیلے ہیں, ان کو کوئی بھی نہ پوچھ رہا ہے, نہ ان کی کوئی اپنی ویلیو ہے. جلسہ بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی نہ اس میں لوگ جو ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر تھے. آئی پی پی کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا, نہ یہ نون لیگ کے ساتھ ہے, نہ پیپلز پارٹی میں, نہ پی ٹی آئی میں ہے, اور زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے اس میں شامل تھے. یہ لوگ اگر الیکشن کے لیے ووٹ لینے کے لیے جائیں گے تو کون لوگ ان کو کس نام پہ, کس نظریے پہ ان کو ووٹ دے گا؟ یعنی ان میں مثال دیتا ہوں, میں فرض چلیں بڑے نام لے لیتا ہوں, جہانگیر ترین صاحب ہیں, ان کو اپنے جو ان کے مزارے ہیں یا ان کے جو ملازمین ہیں یا کچھ اور انفلوئنس ان کا ہے وہاں پہ, تو وہ لوگ تو ان کو ووٹ دے دیں گے. وہ جو ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ ملتا تھا وہ تو گیا ان کا. بالکل ایسے ہے. فیاض الحسن چوہان ہے, یہ کون سے الیکٹیبل ہیں؟ یہ جب جائیں گے تو ووٹ کس بنیاد پہ ووٹ لیں گے کہ میں فیاض الحسن چوہان ہوں, مجھے ووٹ دے دیں. اس لیے یہ کہنا کہ استحکام پارٹی ووٹ لے گی, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ان کو پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ ملا تھا 2018 میں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں یہ اس میں کون میں نہیں انکار کروں گا کہ آپ میں کہوں کہ عمران خان مقبول نہیں ہے یا پی ٹی آئی مقبول نہیں ہے, وہ ہے, یہ کہنا غلط ہے کہ جی وہ زیادہ مقبول ہے, وہ نہیں. دونوں پارٹیاں مقبول ہیں, دونوں پارٹیوں کے لوگ سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں ان کے. لیکن جو استحکام پارٹی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. یہ میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کا قیام پتہ کیوں ہوا ہے, کہ ایک بندہ جو پی ٹی آئی سے نکل رہا تھا, اس نے نون لیگ میں تو نہیں جانا تھا, پی ٹی آئی والے لینے کے لیے تیار نہیں تھے. بالکل. تو انہوں نے کہا ہم کیسے سیاست کریں, تو ان کو ایک چھوٹا سا جھونپڑا مل گیا کہ یہ ایتھے رہ لو تسی, ٹھیک ہے نا, جب تک آپ حالات صحیح نہیں ہوتے یا وٹ ایور, آپ کے لیے یہ ہے. اور اس جھونپڑے کا, اس جو چھوٹی سی جگہ ہے, اس کا الیکشن میں کوئی کردار نہیں نظر آ رہا. بالکل صحیح ہے. باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور یہ لوگ دعوے بھی بہت بڑے کر رہے ہیں. ہم اپنی اسکرین پہ اس وقت دکھاتے ہیں کہ جو کاموں میں جو جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آئی پی پی کی طرف سے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے, کہیں خالی میدان ہے, خالی کرسیاں ہیں. ارینجمنٹ تو بہت بڑا کیا گیا تھا, ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ مایوسی ہوئی ہے بہت زیادہ لوگوں کو, دیکھنے والوں کو بھی. اور جیسے ابھی نخیز صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کس نام پہ, کس بات پہ آپ لوگوں کو ووٹ ملے گا, کیا پارٹی ہے آپ کی. برلاس صاحب پارٹیز جو ہیں وہ سیپریٹ تو ہوتی رہتی ہیں, الگ سے پارٹیز بنتی رہتی ہیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو حالات اس وقت آئی پی پی کے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ماضی میں اس طرح سیپریٹ ہو کے جو پارٹی بنتی ہے کبھی یہ حالات ہوئے ہوں گے. آپ اگری کرتے ہیں؟ اچھا اب سمیرہ مرزا, میں 2-3 باتیں کروں گا. جی.
ایک تو پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پارٹیاں نئی بنی ہیں یا بنائی گئی ہیں ان کو عوامی قبولیت نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، عوام میں وہ مقبول نہیں ہو رہی۔ اب کل جو انہوں نے ایک جلسہ کیا کاموں کی میں، ہاں جی، اب یہ جو کاموں کی ہے جیسے پتوں کی، کاموں کی، اچھا یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا، اگر پتوں کی کہ کسی بندے سے بات کریں گی جو وہاں کا رہائشی ہو جی جی، تو وہ کہے گا پتوں، اور کاموں کی والا جو کاموں کہے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہاں رانا نذیر احمد خان کے ہاں جلسہ ہوا، جلسہ ایک چھوٹی جگہ پہ تھا اور وہ بھی بھرا ہوا نہیں تھا۔ ہاں جی، رانا نذیر احمد ایک زمانے میں نواز شریف کے 5 پیاروں میں شامل تھے، ٹھیک ہے، بالکل، اور نواز شریف جب پنجاب کے وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی اکثر گاڑی لے کر یہ کاموں کی چلے جایا کرتے تھے۔ رانا نذیر اس وقت چیئرمین تھے ضلع کونسل گوجرانوالا، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ایک چیئرمین تھے پہلے ان سے غوث متے والا۔ غوث متے والا کی اچانک ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد حامد ناصر چٹھا نے ان کو چیئرمین ضلع کونسل بنایا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے، پھر رانا نذیر کاف لیگ کا حصہ بن گئے، کاف لیگ سے نکلے تو پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے، ٹھیک ہو گیا، اب ساری پی ٹی آئی پارٹیز سے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں۔ رانا نذیر بڑے محنتی آدمی ہیں، ان پہ وہ انتخابی مہم بہت اچھی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اب وہ ایک ایسی پارٹی میں چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے ووٹ مانگنا بھی دشوار ہے، لینا تو خیر بہت مشکل کام ہے۔ تو میرا خیال آئندہ بھی ان کے جلسے ایسے ہی ہوں گے اس پارٹی کے۔ اب اس پارٹی میں اس جلسے میں دیکھیں کہ جو اس پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں، اور یہ تحریک انصاف کے اور بھی لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنی پارٹی کا نام ہی بھول جاتے ہیں۔ اور اس جلسے میں جو انٹرویو ہوئے لوگوں کے وہ ادھر کہہ رہے ہیں عمران خان زندہ باد۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو لوگ لائے گئے تھے یا جو سٹیج پہ بیٹھے تھے، کیا ان کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ استحکام پارٹی کا جلسہ ہے اور یہ استحکام پارٹی ہی جلسہ کروا رہی ہے، یا کسی اور کے نام پہ جلسہ ہو رہا تھا؟ بالکل صحیح، سمیرا یہ جملہ ایسا ہی تھا جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے، جی جی، ابھی میں گاؤں میں خاتون کو کہہ رہے تھے ایک صاحب کہ یہ وہاں شہباز شریف جیسے شہباز شریف ہے ویسے تو وہ جہاں مقبولیت ہوتی ہے اس کا نام منہ سے نکل جاتا ہے۔ نقیہ صاحب منشور اتنا بڑا لے کر آئے ہیں آئی پی پی، ٹھیک ہے، اور یہ جو اس کے اندر جو سیاست دان ہے، پچھلے دنوں مراد راز صاحب سے بات ہو رہی تھی ہمارے ادھر سوشل میڈیا پہ ٹیلنٹ کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا 15 سال کا سیاست کا 15 سال سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا تو اب میں ادھر آ گیا ہوں، مطلب 15 سال سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، سینئر ہیں سب لوگ، اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، تو کیا ان کو کیا ایسے لوپ ہولز ہیں کہ یہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں، یا آئی پی پی کو رجسٹرڈ نہیں کروا پا رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، یا پسندیدگی میں نہیں آ رہے ہیں، ایفیلیٹڈ کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ نے خود ہی بتا دیا وہ رجسٹرڈ نہیں کروا پا رہے، اور دوسری بات ہے منشور آپ بنا لیں، کوئی پارٹی بنا کے اس کا منشور بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ منشور پہ عمل کروانا مشکل کام ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کروانا مشکل کام ہے۔ باقی منشور تو لکھی لکھائی ایک تحریر ہے، ایک بہانے بازی ہے، چند نعرے ہیں اور چند ان کو لالی پاپس دینے ہیں، وہ دے دیں۔ استحکام پارٹی کا نام بھی آپ کسی بندے سے پوچھیں وہ پورا نام بھی نہیں لے پاتا۔ لیکن مجھے حیرت ہے جی، میں جب نکلتا ہوں لاہور میں تو کافی سڑکیں ایسی ہیں جہاں پہ پوری سڑک پہ ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیسہ بہت ہے نا، چل نہیں، بہرحال اگر تو اس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن تازہ کسی پارٹی کو چھوڑ کے ایک نئی پارٹی بنانا اور اس بیس پہ الیکشن کے قریب یہ کہنا کہ ہم جیت جائیں گے، ہاں جی، مجھے نہیں لگتا کہ خود جہانگیر ترین صاحب بھی کوئی سیٹ لے سکیں۔ ٹھیک، برلا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کریں گے الیکشن کے قریب جا کے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی ان سے رابطہ کرے گی یا یہ کسی پارٹی سے رابطے میں ہے؟ پہلے تو آپ نے جس آدمی کا نام لیا مراد راز کا، جی جی، یہ وہی صاحب ہے نا جنہوں نے بڑے آنسوؤں کے ساتھ پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا۔ جی، خیر ہو سکتا ہے نون لیگ ان کے مقابلے میں کوئی ہلکا امیدوار دے حمزہ شہباز شریف کی وجہ سے، تو حسن سلوک کے ساتھ وہ اسمبلی میں آ جائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پارٹی ان سے رابطہ کرے گی، اس لیے کہ ان پارٹیوں سے رابطے کیے جاتے ہیں جن کے پاس ووٹ بینک ہو، اور جن لوگوں نے ان کو یقین دہانیاں کروائی ہوئی ہیں یا جن کے کہنے پہ وہ چل رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ الیکشن کے بعد رابطہ کریں گے۔ اب یہ الیکشن میں اگر جیتے، کوئی سیٹ انہوں نے نکالی جو بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو پھر تو ان سے کوئی جیتنے والی پارٹی ہو سکتا ہے رابطہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے پلے کچھ نہ ہو تو پھر آپ سے رابطہ کون کرے گا؟ فی الحال تو
الیکشن کے گراؤنڈ میں یہ مجھے زیادہ کامیاب دکھائی نہیں دیتے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. الیکشن قریب ہیں, ایک مقبول جماعت کو چھوڑ کے نئی جماعت بنا لینا, اپنی وفاداریاں تبدیل کرنا, اور آپ کے اس سے پہلے جو آپ کی جماعت تھی اس کے کچے چٹھے کھولنا اور بہت ساری ان کی برائیاں کرنا, اور پھر یہ امید رکھنا کہ آنے والی الیکشن میں جو کہ بہت ہی قریب ہے وہاں آپ کو ووٹ بھی ملیں گے, لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے, لوگ آپ کو کامیاب بھی کرائیں گے, تو یہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ذرائع یہ کہتے ہیں جی کہ ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان میں طاقت کے کھیل کے اہم کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں. ملک ریاض اقتدار کے معاملات جو ہیں وہ طے کرواتے رہے ہیں. برلا صاحب, ذرائع میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کیونکہ خبر ہی ایسی ہے, ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنانے میں مدد کی ہے اپنا ملک ریاض صاحب نے, اور نیب کا چیئرمین بنانے میں بھی انہوں نے مدد کی ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا اور اقتدار میں جو پارٹیاں آتی رہی ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ملک ریاض تمام ہی پارٹیوں کے قریب رہے ہیں. اچھا, اس میں ہم نہ پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں, نہ پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں, نہ نون لیگ کو کہہ سکتے ہیں, نہ کاف لیگ کو کہہ سکتے ہیں. تو سب پارٹیاں ملک صاحب سے وقتاً فوقتاً مستفید ہوتی رہی ہیں, اور بشمول مشرف صاحب وہ کاف لیگ آ گئی نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب ایک اور بات ہے کہ ملک صاحب کی زیادہ قربت جو ہے وہ آصف علی زرداری سے یا پیپلز پارٹی سے ہو گئی. بالکل. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کا جب بھی کوئی تناسب درست کرنا ہو یا کسی بھی حکومت میں ووٹوں کا تناسب درست کرنا ہو تو ملک ریاض صاحب کی خدمات لی جاتی رہی ہیں. ملک ریاض ظاہر ہے آنکھوں کا تارہ ہیں, رہے ہیں اقتدار کے لوگوں کے بھی اور تمام اداروں کے بھی. مجھے تو حیرت ہے کہ میں نے ایک دن ایک کیس تھا سمیرہ مرزا کسی کا ملک ریاض کے خلاف, تو اس نے وہ جج نے کہا, جج بھی ہمارے کئی دوست ہیں, تو اس نے کہا سر جی کیا کریں, وہ تو اس کے 500 وکیل آ جاتے ہیں اور مہنگے, اور یہ جو بندہ ہے دوسرا یہ ایک وکیل لے کر آ گیا ہے, تو اس کے مقابلے میں وہ کیا چلنے دیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ ملک ریاض نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں بزنس کرنا ہو تو پہیے لگانا پڑتے ہیں, تو ملک صاحب نے ہر دور میں پہیے لگائے. یہ الگ بات ہے کہ ایک انٹرویو میں ان کی اپنی اہلیہ نے کہا کہ ملک صاحب جھوٹ بہت بولتے ہیں. صحیح. نخیر صاحب, اس خبر کے مطابق تو ملک ریاض جو ہے وہ تمام حکومتوں میں تقریباً کرپشن کی وجہ رہے ہیں, اور بیریا ٹاؤن بھی ڈیفالٹ کر چکا ہے. اب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کا؟ ملک ریاض کا یا بیریا ٹاؤن کا؟ پہلے تو ملک ریاض صاحب کا بتائیے. اچھا, نہیں میں انالیسس ہی ہوتا ہے, ورنہ مجھے مستقبل کا کیا علم ہو گیا. لیکن ملک ریاض صاحب نے جی جیسا کہ ذرائع نے بتایا, جو ایک وزیر اعظم کے لیے بتایا جا رہا ہے جی کہ ان کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے. جی جی جی, میرا خیال ہے اشارہ شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف. بالکل صحیح ہے. اور جو انہوں نے مرضی کا چیئرمین نیب لگایا, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ آفتاب سلطان صاحب کی شاید بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ملک ریاض صاحب نے یقیناً اس ملک کے نظام سے فائدہ اٹھایا. اس ملک کے نظام کی کمزوریاں وہ جانتے تھے کہ کیسے کس جگہ پہ کہاں کس وقت وار کرنا ہے, یہ ان کو پتا تھا. لہٰذا ہر حکومت کے ساتھ رہے, ہر حکومت سے, جیسے برلا صاحب نے فرمایا, ہر حکومت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کے 500 وکیل آ جاتے تھے, تو اب ان کے 500 وکیل سپریم کورٹ میں کیوں نہیں آئے؟ اب جب ان پہ یہ سارا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے, اب ان کے وکیل کہاں تھے؟ تو برا وقت جب آتا ہے سمیرا, تو وہ پھر اپنے ساتھ پرانے سارے جو برے وقت ہیں ان کو ملا کے آتا ہے, اور یوں وہ ایک ہیوج شکل میں سامنے آتا ہے. ملک ریاض صاحب نے سب سے بڑا جو ان سے زندگی کی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس دفعہ جو پچھلی گورنمنٹ میں, ابھی تو آپ کو یہ پتا چل رہا ہے نا کہ انہوں نے کرپشن میں حصہ ان کا رہا. جی جی بالکل. وہ ذرا حصے کی نوعیت اگر آپ کو پتا چل جائے, کاش میں وہ شیئر کر سکتا, لیکن وہ ابھی مجھے سورس کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں وہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں, اس میں پورے 20-20 ارب روپے, 1 ارب روپیہ انہوں نے دیا. میں یہی تو بات کر رہی ہوں نا کہ حکومت سے فائدہ کسی لوگوں کو, اور بات وہ ہیروں کی انگوٹھی کی نہیں تھی, وہ تو پتہ نہیں کتنا پیسہ جاتا رہا. شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں جا کے, بشرا بی بی سے پوچھیں, اور یہ جو سارے معاملات ہوتے رہے. کاش وہ خبر اتھینٹک سورس سے آئے.
یا اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کا انٹرویو آ جائے تو وہ ان کی زبانی ہم سنیں. تو خطرناک بات تو نخیس صاحب یہاں پر یہی ہے نا کہ حکومت سے اگر فائدہ اٹھایا ہے ملک ریاض صاحب نے تو پھر جو لیڈران ہیں سیاسی لیڈران ہیں وہ انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہوگا اس کے ایون ظاہر ہے. اور بتانا چاہیے ملک ریاض صاحب کو, ثبوتوں کے ساتھ بتانا چاہیے فلاں شخص نے مجھے یہ فائدہ دیا جس کے بدلے میں نے ان کو یہ فائدہ دیا. اس کا مطلب ہے جو ہمارے ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, جو اراکین بکتے رہے, جو اراکین جو بلوچستان میں ہوا, جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, جو سینٹ میں ہوتا رہا, اس کے بھی ڈانڈے ملک ریاض صاحب سے ملیں گے جا کے. اگر یہ ہے تو اس بات کو لازمی منظر یہاں پر آنا چاہیے. بالکل صحیح. نگران سیٹ اپ کی بات کریں گے. یہ سمیرا جی جی یہ گل نخیز اختر صاحب یہ صحافیوں کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ملک صاحب نے تو صحافیوں کو بھی بہت پلاٹ بانٹے اور پیسے بانٹے, لیکن ایک ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے. اس میں ایک لسٹ جو ہمارے سامنے آئی تھی, آپ کو پتا ہوگا وہ بار بار وہی لسٹ آتی ہے, وہ غلط ہے. میں آج بھی بتا رہا ہوں وہ لسٹ غلط ہے. لیکن ملک صاحب ریکارڈ رکھتے رہے ہیں, سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون اس امام میں ننگا ہے. بالکل ایسے. دو حصے اس کے ہم کر لیتے ہیں. جی ایک حصے میں تو چونکہ بہت گڑبڑ ہے اس پہ بھی بات کریں گے, ایک حصہ جو ہے اس پہ بات میں پہلے کرتا ہوں. دیکھیے سینٹ آف پاکستان کی ساخت ایسی ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے 2 ممبر بھی ہوں اور آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم بن جائے تو سینٹ میں قائد ایوان آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر چونکہ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم ہیں, جی جی سرفراز بگٹی جو ہیں وہ نگران وزیر داخلہ ہیں, اور یہ دونوں سینٹ سے آئے ہیں اور سینیٹر ہوتے ہوئے یہ باپ پارٹی کا حصہ تھے. اب جب وہ نگران وزیر اعظم بن گئے تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ساری پارٹیاں ایک جیسی ہونی چاہیے. تو یہ تو ان کا اقدام جو ہے وہ جمہوری طور پر یا پارلیمانی طور پر سراہا نہیں جا سکتا. اب جو دوسری گڑبڑ کی ہے جو نگراں وزیر اطلاعات نے فرمایا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب قائد ایوان ہوں گے اور مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ چیف ویپ ہو گئے, تو انہوں نے تو ایک طرح سے پھر دونوں پارٹیوں کو ملانے کی کوشش کی. تو وہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ پیپلز پارٹی ایک طرف اختلاف کر رہی ہے, دوسری طرف ان کے جو آدمی ہیں سلیم مانڈوی والا وہ چیف ویپ بن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو نگراں حکومت کو یہ معاملہ سینٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا, وہ سینیٹر خود فیصلہ کر لیتے, انہیں نہیں اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے تھی, ان کا حق نہیں بنتا. ٹھیک ہے نخیس صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ انہیں غیر جانبداری کرنا چاہیے تھا کہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آئین کے مطابق نہیں ہے یہ؟ نہیں, وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور وہ ثوابدیدی اختیار استعمال کر سکتے, مگر نگراں وزیر اعظم کا نہیں. نگراں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ صرف الیکشن کروانے کے لیے نگران حکومت. چلیں ٹھیک ہے, اس ملک کو چلانا بھی تو ہے نا, درمیان میں 100 مسائل آتے ہیں, وہ کس نے چلانے ہوتے ہیں؟ نگران حکومت کا مطلب ہے وہ اس وقت کی حکومت ہوتی ہے. دوسری بات, چیف ویپ انہوں نے بنایا وہ انکار کر دیں. ہاں بالکل, وہ انکار کر دینا, وہ انہوں نے وہ بھی وہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو, تو وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا اور باتیں بھی بنانی. ٹھیک ہے نخیس صاحب, ہم نگران سیٹ اپ کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو الیکشن میں صحیح کردار ادا کر رہا ہے, کیونکہ اس کی مین جو ذمہ داری ہے نگران سیٹ اپ کی وہ تو شفاف الیکشن اور ٹائم پہ الیکشن کروانا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہا ہے اور باقی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر رہا؟ آپ نے اپنی بات میں اس کا جواب دے دیا کہ بنیادی ذمہ داری ان کی الیکشن کروانا ہے. جی بنیادی, صرف الیکشن کروانا نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. جی 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 بنیادی جو باقی ذمہ داریاں ان کے ساتھ ان کی ایک بنیادی ذمہ داری, بڑی ذمہ داری الیکشن کروانا بھی ہے, وہ کروائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی وہ کسی کام میں دخل نہیں دے سکتے, یعنی حکومت کے بغیر پھر ملک چلانا ہے. نگران حکومت آپ کے امن و امان کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے. نگران حکومت بالکل جسٹ لائک ریئل گورنمنٹ وہ اس وقت اپنا کام کرتی ہے, لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے الیکشن بھی کروانے ہیں. تو نگران حکومت کو محض یہ کہنا کہ وہ صرف الیکشن کے لیے آئی ہے, یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا بات. پھر باقی کام کون کرے گا, اس کے لیے کون سا ادارہ ہوگا؟ نخیس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت اس وقت نیوٹرل رول پلے کر رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی تھی, پھر بگٹی صاحب نے اس کے اوپر ایکسکیوز بھی کیا تھا, اس وقت لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ بالکل نیوٹرل ہو کے بات کریے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بات کی؟ رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی بات کی تھی, پھر بگٹی صاحب نے آ کے اس کو ایکسکیوز بھی کیا تھا. وہ میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ اسی سوال کو الٹ کر لیں تو اس کا جواب آپ دے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت نیوٹرل پلے نہیں کر رہی؟ اس کا کوئی مجھے ریزن دے نا, پھر میں بتا دیتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں, کیونکہ میرے سامنے کوئی ریزن تو آئے نا.
چلے دیکھیں اب جو کام کروا رہی ہے اس وقت ان کا کام جو ہے وہ سڑکیں بنوانا اور افتتاح کروانا اور اپنی تختیاں لگوانا تو نہیں ہے نا اس وقت ان کا. پنجاب گورنمنٹ کی اسپیشلی ہم بات کر لیتے ہیں, محسن نقوی صاحب کی بات کر لیتے ہیں ہم اس وقت. ہاں جی تو نہیں یہ اس میں خرابی کیا ہو رہی ہے, میں سمجھ نہیں رہا آپ کی بات. نگران حکومت کو سڑک نہیں بنوانی چاہیے. میں نیوٹرل کی بات کر رہی ہوں نا, کتنی نیوٹرل ہے وہ. سڑکیں بنانے میں نیوٹرل کا کیسے بات ہو گئی, مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کروانے کے اوپر ان کی کانسنٹریشن زیادہ ہونی چاہیے. یہ لوگ نگران سیٹ اپ میں اگر یہ لوگ یہ کام کروائیں گے تو آٹومیٹکلی بعد میں جو ہے وہ ووٹ بینک ان کا انکریز ہوگا نا. یعنی محسن نقوی صاحب کا ووٹ بینک انکریز ہوگا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے ان سے. کس پارٹی سے تعلق ہے محسن نقوی کا, کس پارٹی سے تعلق ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بالکل پرو نون لیگ ہے. نہیں غلط ہے, آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. ہر حکومت جب جاتی ہے اس کے جانے کے بعد جو نگران حکومت بنتی ہے وہ خواب و خیالوں میں یہی فیل ہوتا ہے کہ یہ شاید ہمارے خلاف ہے. اچھا یہ فیل ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بات دلیل کی بنیاد پہ کریں, کہیں کہ وہ فلاں کام ہے جو انہوں نے کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, فلاں کی انہوں نے حمایت کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے, پھر تو میں جواب دوں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرو نون لیگ نگران سیٹ اپ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے, اگر جائزہ لیا جائے, مثلا آپ وفاقی کابینہ کا جائزہ لیں تو سب کو سمجھ آیا کہ عائشہ رضا کون ہے. وہ نون لیگ کی MNA رہی, سینیٹر رہی اور فوکل پرسن رہی, اب وہ خیر سے نگران کابینہ میں ہے. پھر فواد حسن فواد کون ہے, پھر راحت چیمہ کون ہے. یہ اس طرح کے بہت سے اور نمونے جو ہیں وفاقی کابینہ میں شامل ہیں جن کو آپ نہیں کہہ سکتے کسی صورت بھی کہ وہ غیر جانبدار ہے. اسی طرح یہ ابھی آپ دیکھیں پنجاب کی کیبنٹ, اس میں پرویز ملک کے بھائی جو ہیں وزیر ہیں, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر جانبدار کابینہ ہے. البتہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ آصف علی زرداری کہا کرتے تھے میرے بیٹے ہیں. اب ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ ہاں بیٹے تو ہے لیکن نافرمان نکلے. جی نقی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پہ. میں دیکھیں نا, اب بات پھر مجھے سمجھ نہیں آئی. جو بات ہوئی ہے اس میں بنیادی طور کہاں سے سیاستدان لانے ہیں. اگر تو نیوٹرل کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئیں جو کبھی سیاست میں رہے نہیں, ان کو لا کے لگا دیا جائے نگران حکومت میں, تب اس کا مطلب ہے کہ حکومت نیوٹرل ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ تمام لوگ جو حکومت میں رہے ہوتے ہیں, دیکھیں نا کسی کو جمال شاہ پہ اعتراض نہیں ہے, وسیع شاہ پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ جو جن کی وابستگیاں سیاسی ہیں ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, چونکہ وہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے. نہیں غیر جانبدار وہ ہیں نہ وہ رہیں گے. نقی صاحب چلے اس کی ہم جو مین ذمہ داری ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے اس وقت, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں اپنی صحیح ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ بالکل کریں. میں ذمہ داریاں کیا ہیں مجھے بتائیے نا, حکومت جھاڑو پھیرنا ہے وہاں پہ. نگران گورنمنٹ الیکشن کا اعلان ہو گیا, الیکشن کمیشن نے تیاریاں کرنی ہیں, ذہن میں رکھیے. نگران گورنمنٹ نے ان کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے. نگران گورنمنٹ نے جا کے وہاں الیکشن والے دن وہاں بیٹھ نہیں جانا. نگران حکومت نے وہ تمام ماحول, تمام سچویشن پیدا کرنی ہے جس کے اندر ایک صاف شفاف سچویشن پیدا کر رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نگران حکومت اب جو ٹائم دیا گیا اس کے اوپر الیکشن کروا پائے گی؟ بالکل کروا پائے گی. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے, میری ذاتی رائے پوچھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں اس حق میں کہ آگے جائے. چلیں ٹھیک ہے, وہ خالی نگران حکومت کا تو فیصلہ نہیں چلتا. نقی صاحب میں پروڈیوسر صاحب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا یہ کلپ جو ہے نا اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں, پھر ہم اس کو بعد میں چلائیں گے. فوراً سیو کریں. سیو کر لیں. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو خواتین ہیں پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں اور اب بھی ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا, اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہوا آج اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سابق خاتون اول جو ہیں بشرا بی بی, ان کی اڈیالہ جیل میں آج ان کی پیشی تھی اور اس میں ان کے گرد گھیرا ڈال لیا گیا اور نامناسب الفاظ بھی کہے گئے. اس کے اوپر ہم ایک پیکج دیکھتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں. سابق خاتون اول کے خلاف عوامی جذبات کھل کر سامنے آ گئے. اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں نے بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیرے میں لے کر ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی. وہ اپنے شوہر چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے آئی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کا سنجیدہ حلقہ موجودہ صورتحال اور پارٹی چیئرمین کے خلاف مقدمات کا ذمہ دار بشرا بی بی کو گردانتا ہے.
सियासी तजियाकारों के मुताबिक तोशाखाना केस हो या फरागोगी केस, सबका सिरा बुशरा बीबी पर ही पहुंचता है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने हालिया इंटरव्यू में न सिर्फ उनके किरदार पर उंगलियां उठाई बल्कि इद्दत में निकाह के हवाले से अदालत में केस भी कर दिया। ये वही खावर मानिका हैं जो इससे कबल एक वीडियो पैगाम में बुशरा बीबी की पाक दामनी की कस्में खा रहे थे। उनका कौन सा बयान दुरुस्त है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। बुशरा बीबी की अपने साबिक शौहर के इल्जामात पर मुसलसल खामोशी इस बात का इंदिया है कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। अगर कोई जवाब है तो इस कदर सन्नाटा क्यों है भाई? खावर मानिका का अचानक अपनी साबिक बीवी के खिलाफ एक्टिव होना मानी खेज है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि उनके इस अमल के पीछे ये बात हो सकती है कि बुशरा बीबी अपने शौहर चेयरमैन पीटीआई से वो बातें नहीं बनवा सकी जिसका उन्हें टास्क दिया गया था। खावर मानिका के इल्जामात अपनी जगह, मगर बुशरा बीबी की दूसरी शादी के बाद सरकारी प्रोटोकॉल लेना और बैरून मुल्क दौरों में उनका हमसफर होना अनोखी बात है। हमारे माशरे में इस तर्ज अमल को किसी तौर दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। सूरत हाल जहाँ चेयरमैन तहरीके इंसाफ के लिए परेशानी का बाइस है, वहीं मानिका खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है। पाकिस्तान में खातिन जिस शोबे में भी काम करने निकलती है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन खास तौर पर जब वो सियासत में कदम रखती हैं उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जब वो एक मकबूल सियासी पर्सनालिटी बन जाती हैं तब उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं स्टार्ट लेना चाहूँगी मोहतरमा फातिमा जना साहिबा से, जिन्हें कायद आज़म के साथ हुसूल पाकिस्तान की कोशिशों में हर जगह हमने फ्रंट लाइन में देखा। मादरे मिल्लत कहा जाता है उनको। क्या किया गया उनके साथ? क्योंकि वो मकबूल थी, कामयाब थी, लेकिन वो औरत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें बचपन से दबंग पॉलिटिकल लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनकी सीट के पीछे बैठकर सियासत के असरार और रमूज सीखते हुए देखा गया, जिन्हें भुट्टो साहब अपनी सारी औलाद से काबिल बेटी को चुनकर उनकी सियासी तरबियत करके मैदान में उतारा, और उन्होंने ये साबित किया कि वो किस कदर हिम्मत वाली हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं और निडर लीडर हैं। उनके साथ क्या किया गया? उनके किरदार की धज्जियां उड़ा दी गई, एक बार नहीं बार बार। वो उनकी गैर इखलाकी तस्वीर वाला मामला हो या जलसों में खड़े होकर उनके मुतालिक नामुनासिब अल्फाज और अलकाब देने का मामला हो। फिर कुलसूम नवाज बीबी, जो कि एक कामयाब सियासतदान नवाज शरीफ साहब की अहलिया, हर बुरे वक्त में नवाज शरीफ हो, उनकी पूरी फैमिली हो, उनकी पार्टी हो, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया उन्होंने। यहाँ तक कि वो डेथ बेड पर थी, उन्हें ट्रोल किया जाता रहा, उनकी बीमारी को बहाना बताया जाता रहा, उनकी डेथ के बारे में ये कहा गया कि ये खबरें जो है ये गलत हैं, झूठी हैं, इंतहाई घटिया तबसरा किया जाता रहा। इवन कि जब उनकी मैयत पाकिस्तान पहुंची उस पर भी घटिया तबसरे सुनने को मिले कि उनकी मैयत को पार्सल किया गया। तहमीना दुल्ताना पर हुए तशद्दुद को कैसे भूल सकते? आयशा गुल अलई के कैरेक्टर को दागदार किया गया, कैसे भूल सकते? रेहाम खान पर कैसी कैसी बातें हुई, अब भी हो रही हैं। जमाइमा को ट्रोल किया गया, मरियम औरंगजेब के बारे में इंतहाई घटिया अलकाबात, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। शेरी मजारी को पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी शख्सियत पर किस किस तरह के अल्फाज सुनना पड़े। बुशरा बीबी, साबिक खातून अव्वल, उनके किरदार पर कीचड़ उछाला गया। आज जो कुछ हुआ आपके सामने है। और मरियम नवाज साहबा को हम कैसे डिस्कस ना करें? उनकी शादी, उनके बच्चे, उनकी जाती इज़्दिवाजी जिंदगी, दीगर सियासतदानों के साथ उनको अटैच करना, घटिया मीम्स बनाना। हालिया सियासी दौर में खान साहब ने खुद मरियम नवाज का नाम लेकर जो जो बातें की, क्या वो काबिल कबूल है? क्या खातीन का हक नहीं कि वो घर से निकले, काम करें, आवाम की खिदमत करें? मर्दों से ज्यादा तनासुब में खवातीन है पाकिस्तान में। क्या उनकी नुमाइंदगी ना करें? क्या उनके मसाइल उजागर करके हल ना करें? कब बदबूदार मुआशरे से ये गंद खत्म होगा कि शी इज़ अ लेडी, लेट्स ट्रॉल हर, लेट्स हरास हर? शर्म करनी चाहिए उन इज्जत और गैरत के ठेकेदारों को। बरलास साहब, आप क्या कहेंगे आज जो कुछ भी हुआ बुशरा बीबी के साथ अडयाला जेल के बाहर? अच्छा, मैं इसको जी इंतहाई काबिल अफसोस कहूँगा, और बाकी तो बातें आपने बहुत बता दी हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी पार्टियां, आपने इब्तदा में मोहतरमा फातिमा जना का नाम लिया, हम सब उन्हें मादरे मिल्लत कहते हैं, बिल्कुल, मगर ये जो मुस्लिम लीग है और ये जो पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल, दोनों जमातों का किरदार उस दौर में देखिए कि भुट्टो साहब उनको किन अलकाबात से याद करते थे, और आज भी मुस्लिम लीग नून के जो एक अहम लीडर हैं उनके वालिद गुजरांवाला में एक कुतिया के गले में फातिमा जना का निशान डालकर
गुजरांवाला के चौकों में फिराया करते थे। बिल्कुल, बड़े तो अफसोस इन की दोनों जमातों को शर्म आनी चाहिए बिल्कुल कि बुनियादी तौर पर इसका आगाज इन्होंने किया। बिल्कुल नुकैस साहब, टाइम हमारे पास चूंकि कम है तो मैं आपका इस पे एनालिसिस लेना चाहूंगी, आप क्या और कहना मेरा ख्याल है तीसरी जमात को बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा रवैया है। आप उस तीसरी जमात के बारे में कोई बात करें और उसके बाद फिर देखें नीचे आपको गालियां किस किस किस्म की आती हैं। बहुत शरीफ जमात है पीटीआई, वो खवातीन की बात नहीं करती, वो कोई गालियां नहीं देती। मरियम नवाज पे जो कीचड़ उछाला मैंने गया, बात की उसकी कि नहीं कैसे आपने जी, जी। की बरलाज साहब फिर वो 1/4 सच बोल गए हैं ना, वो फिर नहीं, दो जमातों की बात मैंने कर दी इब्तिदा की बात की है। देखिए मैंने तो सर तो आप आज की भी बात कर लेते हैं ना। आज मैंने कहा ये रवाज जिसने भी डाला वो गलत था, बिल्कुल गलत है और शर्म आनी चाहिए। हमें खवातीन का एहतराम करना चाहिए, सियासत में उन्हें घसीटने से परहेज करना चाहिए, और जो सियासत में आती हैं उनको इस तरीके से ना उनको ट्रोल करें कि वो आइंदा के बाद कोई शरीफ औरत सियासत में ना आ सके। एहतराम का तकाजा है हमारे लिए, हर वो खातून जो सियासत में है या घर से काम करने के लिए निकली है वो काबिल एहतराम है, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके अपने घर खवातीन है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मज़हर बरलाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।